अस्सलाम वालेकुम। इस किस्त के आगाज में अर्तुरुल बे से अमीर सादितीन कहता है, अर्तुरुल, हिजरत का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है मगर इसकी कामयाबी गैर मुतवक्के है। पनाह हासिल करने की जगह दूर से दूर होती जा रही है और तुम्हारे लिए ख़तरा है। और इसके बाद अमीर सादितीन अपने आप से कहता है, पशेमान मत हो सुल्तान सादितीन। अर्तुरुल बे कहते हैं, अब तुम्हारी शैतानी बातें ख़त्म हो गई हैं कोपेक, जुल्म के अंधेरे ख़त्म हो चुके हैं। कोपेक अर्तुरुल बे की तरफ देखता है और अर्तुरुल बे इधर कोपेक का सर उतार देते हैं। इसके बाद तुर्गुत कोपे की तरफ नीचे जाता है और असलेहान का खंजर निकाल देता है और कहता है, तुम्हारे इंतकाम भी ले लिया गया है असलेहान, और हमारे तमाम शोहदा का भी इंतकाम ले लिया गया है। और तुर्गुत असलेहान के खंजर को सादितीन के कपड़ों के साथ साफ करता है और वापस उड़ जाता है। इधर अर्तुरुल बे गोनल बे से मिलते हैं और इसके अलावा तुर्गुत और अर्तुरुल बे दोनों एक दूसरे के साथ गले लगते हैं। इधर ये सब आपस में अच्छी गुफ्तगू करते हैं, जिधर ये अपनी कामयाबी के बारे में बातें करते हैं। इधर तोगान बे कहते हैं, अल्लाह आपसे राजी हो, हम सादितीन की लाश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक घुमाकर यहाँ से लेकर जाएंगे जैसा कि वो आपके साथ करना चाहता था। अर्तुरुल बे कहते हैं, हमारे बीच गद्दार और दुश्मन जो हमारी सरजमीन पर मौजूद हैं वो भी ये देख लेंगे कि कोपेक का क्या अंजाम हुआ, वो देखें ताकि वो भी अच्छी तरीके से समझ सकें कि हमारी रियासत क़यामत तक कायम रहेगी। हशमुद्दीन का राजा अपना सर हिलाता है और गोनल बे भी अर्तुरुल बे की बातों को सुन रहे थे। इधर अर्तुरुल बे अपने सिपाहियों के साथ अपनी बात का इख्तिताम करते हैं और कहते हैं, वो ये बात अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें कि तुर्कों की रियासत को कोई भी ज़ेर नहीं कर सकता। सब लोग अपने सीने के ऊपर हाथ रखते हैं। इसके बाद 6 माह बाद का मंजर दिखाया जाता है, जिधर हानली बाजार के अंदर ताजरों की खरीदो फरोख्त जारी थी और वो अपना सामान बेच रहे थे। इधर अर्तुरुल बे गुनाल बे के हुमरा और अपने सिपाहियों के हुमरा इधर आते हैं और अर्तुक बे के साथ गुफ्तगू करते हैं। जिधर अर्तुरुल बे अर्तुक बे से कुछ सवालात करते हैं तो अर्तुक बे कहते हैं, आपकी सरदार आला की इन सरजमीनों पर ताजिर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अर्तुरुल बे कहते हैं, बहुत अच्छा, उलमा को मुनासिब खराज तहसीन पेश करने में कोताही ना हो और ताजरों के साथ अच्छी तरीके से पेश आया जाए। हमारे बाजार में तिजारत बढ़ेगी, साइंस और हुनर दोनों के साथ हमारी सरजमीन हर पहलू से फले फूलेगी। आगे से अर्तुक बे कहते हैं, इंशाल्लाह हुजूर। इधर गोनल बे बिल्कुल खामोश थे। इधर अर्तुरुल बे सामने बाजार की तरफ देखते हैं तो इधर 2 लोग आ रहे थे। एक खातून थी जो कि इस बाजार में बल्कि इस सीरियल में नहीं लग रही थी और इसके अलावा इसके साथ एक बंदा था जिसका नाम मिर्गन था। इस खातून का नाम अलंगोया था। यह घोड़े से नीचे उतरती है और एक ताजिर के पास जाकर उससे तरकिश मांगती है। वो आगे तरकिश के ज्यादा सोने के सिक्के लगाता है और ये कीमत पर वो खातून इंतहाई ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो उस ताजिर से कहती है, तुम बेशर्मी से इस तरकिश के इतने सोने के सिक्के मांग रहे हो, ये हिरन की खाल की बनी हुई तो नहीं लगती। और फिर अलंगोया वो नीचे फेंक देती है जो तरकिश उसने ताजिर से ली थी और उसकी दुकान का मजीद सामान भी लेती है। और इसके अलावा वो ताजिर जब अपनी बोली लगाता है तो इसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ये सारा सामान उस ताजिर का बाहर निकाल कर फेंक देती है और लोगों को इंतहाई ज़्यादा गुस्सा आता है। ये जाते जाते उस ताजिर के सामान के ऊपर पाँव भी रखकर चली जाती है और एक मुकाम पर खड़ी हो जाती है। लोग चिल्लाकर कहते हैं, ये खातून कौन है? इधर ये ताजिर पुकार उठता है, खातून यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ आने वाले नाम नेहाद शिकारियों को अपने पैरों के नीचे रोन दूं। आगे से वो खातून कहती है, मैं क्यों जाऊं, ताकि तुम बकरी की इस खाल को हिरन की खाल बनाकर लोगों को बेचकर धोखा दे सको। अलंगोया की ये बात सुनकर ताजिर को इंतहाई ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी दौरान इधर अर्तुरुल बे भी दूर से आ रहे थे। इधर अलंगोया उस ताजिर को मारकर नीचे गिरा लेती है और कहती है, इस बाजार का मालिक कौन है? इस बाजार का मालिक कौन है, मुझे बताओ। इधर अर्तुरुल बे अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं और अपने हाथ को बुलंद करके लोगों को खामोश रहने का हुक्म देते हैं। अर्तुरुल बे अलंगोया से बात करते हैं और कहते हैं, मैं हूँ इस बाजार का मालिक, मैं हूँ। गोनल बे थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। फिर ये औरत यानी कि अलंगोया कहती है, ये इस दुनिया का सबसे बेहतरीन शिकारी है और अपने भाई का तारुफ करवाती है और कहती है, इसका नाम मिर्गन है, ये खोजी भी है। जब ये खुची हुई तार को छोड़ता है तो इसके तीर के निशाने से कोई भी बच नहीं सकता। सब मिर्गन की तरफ देखते हैं तो मिर्गन भी उनकी तरफ
बहुत ज़्यादा फ़ख्र से देखता है। अर्तुगरुल बे कहते हैं, ठीक है, अब मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे ताजरों से क्या मसला है और तुम मेरे बाजार के बीच क्यों आई हो। आगे से अलंगोया अर्तुगरुल बे को सारा वाक़या बताती है कि मैंने इससे तरकीश मांगी और सामान मांगा। अव्वल तो ये रेट ज़्यादा लगा रहा है जो कि इस चीज़ का नहीं बनता, और दूसरा ये कि ये बकरी की इस खाल को हिरन की खाल बनाकर बेच रहा है। इधर अलंगोया अपनी बातों से अर्तुगरुल बे को खूब मुतमईन करती है और इसके अलावा वो अर्तुगरुल बे को मशरकी ताजरान के बारे में बताती है और इस बाज़ार के अंदर जो नुकसानात हो रहे हैं, यानी कि जो ताजिर 2 नंबर काम कर रहे हैं और नाप तोल में कमी कर रहे हैं, उनके बारे में भी बताती है और कहती है, अर्तुगरुल बे अब बस हो चुकी है, या आपको इनके बारे में बंदोबस्त करना होगा या फिर मंगोल लश्करों से जो हमारा नुकसान हुआ है उसे पूरा करना होगा। इधर अलंगोया ज़्यादा एतमाद हासिल करने के लिए कहती है, मैं आपकी इजाज़त लेकर इस बाज़ार में बाइज़्ज़त तौर पर कारोबार करने के लिए जगह चाहती हूँ। अर्तुगरुल बे आप मुझे जगह दें और मैं इधर चमड़े का काम करूँगी। इधर गोनल बे कहते हैं, अर्तुगरुल बे कैसे जान सकते हैं कि तुम बाइज़्ज़त तरीके से तजारत करोगी खातून। आगे से अलंगोया कहती है, हम यहाँ फ़कत चीज़ें बेचकर शिकार के लिए चले जाने के लिए नहीं आए, बल्कि यहाँ अपना कारखाना लगाकर अपना कारोबार फैलाने के लिए आए हैं किलेदार गोनल बे। इसके अलावा हम आने जाने वाले नहीं हैं, हम यहाँ रुकने आए हैं। इंशाल्लाह अगर हम ऐसा साबित ना हुए तो आप हमारा सर उतार दीजिएगा। आगे से अर्तुगरुल बे कहते हैं, ये कैसे होगा खातून, आप क्या करेंगी। आगे से वो कहती है, आपकी सरदार आला के जंगलों में वाफिर मिकदार में शाहबलूत है और इसके अलावा अपने चमड़े के कारखाने में जो हम जंगल में दरिया के साथ लगाएंगे उसमें उन लोगों को मुलाजमत देंगे जिनके पास काम नहीं है। अर्तुगरुल बे अपने सिपाहियों की तरफ देखते हैं और उसके साथ आए गए सिपाहियों को भी देखते हैं। इधर अलंगोया कहती है, हम बाजार में बेचने के लिए आला म्यार की चीजें बेचने लाएंगे, यहाँ से हम अपनी तजारत को काफिरों की जमीनों में सूबों के साथ फैलाएंगे। मेरे बाद माहिर उस्ताद आ रहे हैं, वो रवाना हो चुके हैं, वो अपना काम बाइज़्ज़त तौर पर करने यहाँ आ रहे हैं जैसा कारीगर को करना चाहिए। बेशक अगर आप हमें इजाज़त देंगे तो फिर हम आपकी इजाज़त से ये कारोबार लगाएंगे। इधर अर्तुगरुल बे कहते हैं, ये स्टॉल अब आपका है और जहाँ तक कारखाने का ताल्लुक है आप जब चाहें वो लगा सकती हैं अलमीला खातून। इधर अलंगोया ने अपना नाम अर्तुगरुल बे को अलमीला खातून बताया था और इसके अलावा यह अर्तुगरुल बे का एतमाद हासिल करना चाहती थी। अर्तुगरुल बे को भी शक हो जाता है और वो कहते हैं, लेकिन आप ये बात ज़हन नशीन कर लें, इस जगह पर इंसाफ मेरा है और यहाँ सिर्फ इंसाफ ही होगा। अगर आपने मेरे उसूलों को न माना तो अलंगोया या अलमीला खातून अर्तुगरुल बे की तरफ गुस्से से देखती है। तो अर्तुगरुल बे कहते हैं, तो आप एक चमड़े के ताजर नहीं बल्कि मेरे खेमे की कालीन बन जाओगे, याद रखना। सब लोग इधर अर्तुगरुल बे की तरफ देखने लग जाते हैं। इधर हो जाता है आज के इस एपिसोड का इख्तिताम। कुरान में रोज़ा रखने के लिए शाम का लफ्ज़ आया है। उर्दू में ज़ुबान में इसे रोज़ा कहते हैं। शाम यानी सोम के लफ्ज़ी माने हैं किसी काम या चीज़ से रुक जाना। शरअ में शाम से मुराद है सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक सही नीयत के साथ खाने पीने से परहेज़ करना। रोज़ा हर अक़ल बालिग़ और मुक़ीम मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, चाहे अमीर हो या गरीब। इस्लाम में रमज़ान का पूरा महीना रोज़ा रखने का हुक्म है। सूरह बकरा की आयत नंबर 184 में मदूदात का लफ्ज़ आया है जिसके लग़वी माने गिने हुए या गिने चंद दिन हैं, यानी इन अय्याम से मुराद रमज़ान का पूरा महीना है। दूसरी उम्मतों में तादाद शाम मुख्तलिफ रही है, लेकिन इस्लाम में रमज़ान का चाँद देखकर शाम की इब्तिदा की जाती है और इस तरह चाँद देखकर ईद फ़ितर किया जाता है। अगर महीना के आखिरी अय्याम में आसमान अबर आलूद हो तो शुमार करके 30 दिन पूरे किए जाते हैं। इस्लाम में रोज़ा फ़र्ज़ है। कुरान मजीद में रोज़े की फ़र्ज़ियत के अहकाम में इन तरफ इशारा किया गया है। अल्लाह बारिक ताला से, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ हैं जैसे तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ ठहराया गया, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। इससे मालूम होता है कि रोज़ा कोई नई इबादत नहीं बल्कि पहली उम्मतों पर भी ये फ़र्ज़ की गई थी। दूसरा, रोज़ा रखने से इंसान में पाकीज़गी पैदा होती है और वो मुत्तकी बन जाता है, और मुत्तकी वो लोग होते हैं जो खुदा के महबूब व मकबूल हों। इससे मालूम होता है कि रोज़ा मारिफत इलाही तक पहुँचने का एक रास्ता है।
روزہ کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ روزہ فقط شکم ہی کا نہیں بلکہ اعضاء کا بھی ہونا چاہیے، یعنی بری، لغو، مکروہ اور بیہودہ باتوں سے اعتراض کیا جائے۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو مسلمان مرد، عورت اور عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ اصحاب ایمان کے لیے روزہ مشکل نہیں بلکہ آسان ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184-85 میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ روزے کے مطابق یہ حکم ہے کہ روزہ دار اعتدال اور توازن کے اندر رہے، لیکن اتنا زیادہ نہ کھائے کہ ان کی جانوں پر بوجھ بن جائے، بلکہ یہ بھی ہدایت ہے کہ افطاری کے وقت روزہ کھولنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ممکن ہو تو رمضان کے آخری 10 دن میں ایام میں اعتکاف بھی کیا جائے۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہے تعظیمی رخ کرنا۔ شرع میں اعتکاف سے مراد مسجد میں روزہ سے مقیم رہ کر عبادت کرنا۔ ایام اعتکاف میں انتہائی مجبوری کی حالت میں بھی مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں۔ روزہ سب بالغ و عاقل مرد عورت پر فرض ہے، البتہ سفر کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں یا کسی اور عورت کی گود میں بچہ ہو جو دودھ پیتا ہو تو ان کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، یہ بعد میں روزہ قضا کریں۔ اس کے علاوہ بہت عمر رسیدہ لوگوں کے لیے بھی حکم ہے کہ بے شک روزہ نہ رکھیں۔ اس کا مقدور ہو تو وہ فدیہ ادا کریں، یعنی ہر روزے کے وجہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے یا اس کے برابر جنس وغیرہ دے کر، لیکن فدیہ کی اجازت انتہائی مشکل اور مجبوری کی صورت میں ہے، ورنہ روزے قضا کرنے ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ماہ رمضان میں روزے رکھے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان کے ایک چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب ساری زندگی روزے رکھنے سے بھی پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اس مہینے میں نازل فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے، ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن پاک جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں جو شخص زندہ ہوں اس مہینے میں تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ روزے رکھنے کی بہت سے ثمرات ہیں۔ نمبر 1 تقوی۔ روزہ چونکہ انسان کو اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، اس لیے اس میں خوف خدا اور خود ضبطگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی تقوی ہے، اور تقوی انسان کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں روزے کو ڈھال سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نمبر 2 شکر 2 قسم کا ہوتا ہے، قولاً عملاً۔ روزہ عملی شکر کی بہترین مثال ہے۔ دن بھر کی بھوک پیاس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انسان خلوص دل سے اعتراف کرتا ہے اور اس کے دل میں شکر الہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3 ماہ رمضان میں انسان ہر قسم کی برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور دل لگا کر عبادت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان پختہ تر ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 صبر۔ دن بھر کچھ نہ کھانے پینے سے انسان کو صبر و ثبات کا ملکہ حاصل ہوتا ہے اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 5 قبول دعا۔ روزہ دار چونکہ دن بھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھوکا رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 6 برکات رمضان۔ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا اور پھر اسی مہینے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول شروع ہوا، اسی لیے یہ مہینہ برکات کا مہینہ ہے۔ اس برکت خیز مہینے میں جو بھی نیکی کی جائے اس کا بے شمار اجر ملتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے بعد اس عرصے سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ نمبر 7 مادی فوائد۔ روزہ کے کچھ مادی فوائد بھی ہیں، یعنی بھوک اور پیاس جسم کے کثیف مادے کو ختم کر دیتی ہے۔ ڈاکٹروں کا بھی خیال ہے کہ صحت کی بہتری کے لیے ہفتے میں کم از کم ایک دن کچھ نہیں کھانا چاہیے، اس سے ذہنی ضبط پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ اسلام میں جہاد کا مفہوم۔ جہاد کا لفظ جوت سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی کوشش اور دوڑ دھوپ کرنے کے ہیں، مگر اسلامی اصطلاح میں جہاد اس کی کوشش
اس کوشش تگ و دو اور جنگ کو کہتے ہیں جو ترقی اسلام اور حفاظت مومنین کی خاطر اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے خلاف کی جائے۔ قرآن مجید میں جا بجا جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ آیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہو اور اللہ تمہاری یہ کوشش محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ انسان کی زندگی موت سے لے کر اللہ تک جہاد ہی جہاد ہے۔ اس سے زندگی میں گرم دیر حالات سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی دکھ سے واسطہ تو کبھی سکھ سے، کبھی اپنوں کی شفقت سے اور کبھی غیروں کی تان سے اور تشنیع سے، کبھی اسے موافق حالات پیش آتے ہیں، کبھی مخالف۔ ان تمام حالات میں وہ ترقی کے لیے تگ و دو کرتا رہتا ہے، اس کی زندگی متحرک رہتی ہے اور اس میں جمود اور ٹھہراؤ نہیں پیدا ہوتا۔ زندگی آران بڑھتی اور پھیلتی چلی جاتی ہے۔ زندگی کا یہ قافلہ کو ٹھہر جائے تو فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس متحرک زندگی کو جہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مخالف عناصر کے خلاف صحیح فہم ہی جہاد کہلاتی ہے، اور پھر جب اس کے ساتھ فی سبیل اللہ کا لفظ بڑھا دیا جائے تو عام طور پر قتال کو جہاد کہا جاتا ہے، جہاد اور عام جنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بظاہر دونوں ایک ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن دراصل مقصد کے لحاظ سے دونوں جدا جدا ہیں۔ جہاد کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں اور بہت بلند اور عرفہ ہوتے ہیں، لیکن جہاد کا کوئی خاص اعلیٰ مقصد نہیں ہوتا۔ جنگ ذاتی خواہشات کی اور ملک گیری کی ہوش کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے۔ دشمنوں کو قتل کیا جاتا ہے، عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، بچوں کے سروں کو نیزوں کی انوں پر چڑھایا جاتا ہے۔ گویا جنگ ہولناک نتائج کی عمل ہوتی ہے، اس کا کوئی اعلیٰ و رفع مقصد نہیں ہوتا۔ اس کے ذریعے فتنہ اور فساد پھیلایا جاتا ہے، بلا وجہ طاقتور کمزور کو ہڑپ کر لیتے ہیں اور کمزوروں پر زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ خلفائے راشدین میں آخری 3 خلفاء بھی شہید ہو کر اس کے ممتاز اعزاز سے مشرف ہوئے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اسلام اور مسلمانوں کی ناموس و عزت اور حفاظت کے لیے تمام جانی اور مالی قربانیاں کی ترغیب دی ہے۔ جب تک کوئی مسلمان خدا کی محبت اور رضا کے لیے جان و مال قربان نہ کرے، کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں مکہ میں تھے، آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، لیکن آپ کو خانہ کعبہ سے بڑی محبت تھی۔ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا اور ان کے عید میں قبلہ نماز تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں نماز پڑھتے تو ایسے رخ سے ہوتے کہ کعبہ اور بیت اللہ دونوں آپ کے سامنے ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو تقریباً 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ کعبہ کو رخ قرار دیا جائے۔ آپ کو توقع تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو ضرور پورا کریں گے، اس لیے بارہا آپ کو اس کے بارے میں وحی کا انتظار رہتا اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید جبرائیل تحویل قبلہ اور تبدیلی قبلہ کی وحی لاتے ہوں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش پوری فرمائی۔ آیت نمبر 44 میں ارشاد ہے کہ ہم آپ سے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف رخ کرنا دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھی تھی کہ وحی آئی۔ آپ نے فوراً کعبہ کی طرف رخ پھیر دیا۔ اس کو مسجد قبلتین یعنی 2 قبلہ والی مسجد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو شروع ہی سے کعبہ کو قبلہ مقرر فرما دیتا، لیکن ان سے کچھ عرصہ بیت المقدس ہی قبلہ کو قبلہ رہنے دیا۔ اس میں مصلحت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ثابت قدمی کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ مکہ کے لوگ جو چیزیں اسلام کی طرف مائل ہونے سے روکتی تھی، ان میں ذاتی اور قبائلی اعتراض کے علاوہ ان پر اپنے عقائد بھی تھے۔ وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیرو بتائے تھے۔ کعبہ ان کی بڑی قدر و منزلت تھی، وہ اسے
بیت کہتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ دعوت اسلام سے کچھ عرصہ بیشتر ابرا نے اپنی طاقت کے گمان پر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا ناپاک کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے عبرتناک انجام پر پہنچا دیا۔ اس سے خانہ کعبہ کی تکریم و تعظیم اور بڑھ گئی۔ جب اسلام کا قبلہ بیت المقدس ٹھہرا تو مشرکین بڑے بگڑ گئے۔ اس میں کعبہ کی توہین ہے۔ صحابہ کرام کو حکم الہی میں شک تک نہ گزرا، وہ ثابت قدم رہے، لیکن مدینہ میں جا کر جب قبلہ ماننے کا حکم نازل ہوا تو یہ گھڑی مسلمانوں پر بڑی آزمائش کی تھی۔ اس میں بے شک نہیں، یہ امتحان بھی پہلی نوعیت ہی کا تھا، لیکن اس سے یہودی اور منافقوں کا حال کھل گیا۔ یہودی کا قبلہ بیت المقدس تھا اور عبرت کے اکثر و بیشتر یہودی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی عبادت کرتے تھے۔ شروع میں جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یورپی ان کی نماز میں شامل ہو جاتے اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، لیکن جب قبلہ بدل گیا تو انہوں نے مسلمان کی نماز میں شریک مسلمانوں کے لیے بھی یہ گھڑی آزمائش کی تھی، کیونکہ غیروں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ یہ کیسا مذہب ہے جس کا قبلہ بدلتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام نے کسی بات کا اثر نہ لیا، انہیں اقام خداوندی کی صداقت پر یقین تھا، وہ ثابت قدم رہے۔ آیت نمبر 144 تا 145 میں بتایا گیا کہ اہل کتاب کو بخوبی علم تھا کہ بیت المقدس کے بعد قبلہ کا کعب ہونا برحق ہے۔ ان کی کتابوں میں یہ پیش گوئی ہے کہ نبی آخر زمان کے 2 قبیلے ہوں گے۔ اہل کتاب کی طویل کعبہ کی صداقت کا ایسے ہی یقین ہے جس سے انہیں اپنے بیٹوں کی پہچان کا یقین ہوتا ہے، تاہم وہ حقیقت پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ آپ اہل کتاب کی ضد اور نفسیاتی خواہشوں پر نہ جائیں، آپ نبی برحق ہیں، اور اہل اسلام کسی دور میں بھی ان کی دینوی مرکزوں کا قبلہ ایمان نہ بتائیں اور اپنے دین کو دل سے اجڑ کر کے ان کی دنیا ضبطگی پر فریفتہ نہ ہو جائیں۔ اگر ان کی خواہشوں کا اتباع کرے اور اس علم کے بعد جو تیرے پاس آ چکا ہے تو یقیناً ظالموں میں سے ہوگا۔ ارکان اسلام 5 ہیں، ان میں حج بھی شامل ہے۔ حج کا یہ مطلب ہے کہ ماہ ذوالحجہ کی مقررہ تاریخوں میں خانہ کعبہ کی زیارت اور دیگر مذہبی عبادات اور رسوم کو ادا کرنا۔ خانہ کعبہ وہ پہلا گھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اسے برکت والا ٹھہرایا۔ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے، اس میں کھلی نشانی اور مقام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حجاز کو ہجرت کی تو اپنے لیے حضرت ہاجرہ اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا۔ یہ جگہ ریگستان تھی اور یہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، میں نے ان لوگوں کو اس جگہ آباد کی ہے، یہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، تو لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کرو اور اس کو تو امن و سلامتی کی جگہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کی دعا قبول فرمائی اور اس وقت اس سے لے کر اب تک بیت اللہ شریف لوگوں کی ہدایت کا مرکز ہے اور دور سے ہر سال لوگ یہاں دور سے ہر سال لوگ یہاں عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ روز قدسی سے پہلے بھی تمام عرب قبائل کے دلوں میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جمع ہوتے، طواف کرتے اور حجر اسود کو بوسہ دیتے۔ البتہ ان کی عبادت کا طریقہ اسلامی طریقہ سے مختلف تھا۔ آج مسلمان 9 ذوالحجہ میں فرض ادا ہوا اور لوگوں کو آج کی تلقین کی گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جن لوگوں کو وہاں تک پہنچنے کا قدر اور طاقت ہو، ان پر فرض ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں، اور جو کوئی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، اس سے اللہ تعالیٰ کے کام کی خلاف ورزی کر کے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا پرواہ ہے، وہ تو دنیا جہاں سے بے نیاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فضیلت حج کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استطاعت رکھنے والے لوگوں کے لیے حج کرنے کی بڑی تاکید اور تلقین فرمائی ہے۔ جو لوگ حج نہیں کرتے ان کے بارے میں ارشاد تعالیٰ ہے، کسی شخص کو نہ تو کسی خاص ضرورت ہے، نہ حج سے روکا، نہ کسی ظالم بادشاہ نے کوئی مرض ہو اور پھر بھی اس نے حج نہ کیا اور اس حالت میں مر گیا تو پھر اس کی مرضی ہے کہ خواہ یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ حج ہر ذی استقال مسلمان پر فرض ہے۔ حج کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ مندرجہ بالا آیات اور حدیث سے ضرورت حج اور اس کی اہمیت فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ اگر ایک شخص استطاعت رکھتے ہوئے بھی اور حج میں کوئی چیز مانع ہوتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا تو مسلمان میں سے نہیں ہے۔
کم از کم ایک دفعہ ضرور حج کرنا چاہیے، زیادہ دفعہ حج کرنے کی کوئی یاد نہیں۔ حج کی ادائیگی کے احکام: جو شخص حج کے ارادے سے سرزمین عرب پہنچتا ہے تو وہ میقات پہنچ کر احرام باندھتا ہے۔ احرام میں باندھنے سے پہلے غسل یا وضو کرنا ضروری ہے۔ احرام میں دو بیسیلی چادریں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک تہبند کے طور پر باندھ لیا جاتا ہے اور دوسری جسم پر اوڑھ لیتا ہے۔ سب امیر غریب بندہ آقا شاہ گدا لباس پہن کر خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ احرام باندھنے کو 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے اور یہ کلمات ادا کیے جاتے ہیں: اللہم احل الحج فلیرحم۔ ترجمہ یعنی الہی میں حج کرنا چاہتا ہوں، مجھے توفیق دے اور اسے مجھ سے قبول فرما۔ اس احرام کے بعد تلبیہ کی جاتی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: ترجمہ: میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، سب تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور حکومت بھی تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کہنے کے بعد مندرجہ ذیل باتوں سے پرہیز لازمی ہے، کیونکہ حج کرنے والا اب محروم ہو گیا۔ شکار کرنا، یہ شکار کا پتہ تک بتانا، عورت سے مباشرت، عورت سے فحش کلام، فجور، لڑائی جھگڑا، کپڑا پہننا، سر ڈھکنا، صرف عورتوں کو سر ڈھکنا جائز ہے، منہ ڈھکنا سر یا رقبال منہ۔ مکہ معظمہ پہنچتے ہی سب سے پہلے مسجد حرام جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کو دیکھتے اور تکبیر اور کلمہ پڑھتے ہیں، پھر حجر اسود کے پاس جا کر تکبیریں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور اسے چومتے ہیں، یعنی بوسہ دیتے ہیں۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ دینا مشکل ہو تو صرف اس کو چھو کر ہاتھ کو چوم لیتے ہیں یا پھر صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں۔ پھر دروازے کے دائیں جانب سے شروع ہو کر کعبہ کے گرد 7 چکر طواف لگاتے ہیں اور پھر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ پھر مقام ابراہیم جا کر 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ وہاں سے فارغ ہو کر کوئی صفا پر چڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی مروہ پر جاتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ دوڑتے ہیں، مروہ پر بھی درود پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ اس طرح صفا تک دوڑتے ہیں اور اس طرح رات 7 پھیرے کیے جاتے ہیں۔ یہ دوڑیں اس دوڑ کی یاد میں کی جاتی ہیں جو حضرت ہاجرہ نے اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں لگائی تھی۔ حضرت ہاجرہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک دوڑتی رہیں کہ کوئی شخص نظر آئے تاکہ وہ پانی لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بچے کے قریب چشمہ پیدا کر دیا۔ اس کے بعد مکہ میں قیام کرتے اور احرام بدستور باندھتے رہتے اور جب چاہتے ہیں نفلی عبادات کے طور پر خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے ہیں۔ پھر ذی الحجہ کی 7ویں تاریخ کو امام مسجد حرام میں خطبہ پڑھتا ہے اور احکام حج بیان کرتا ہے۔ 8ویں تاریخ کی صبح کو منا کی طرف چل دیتے ہیں اور عرفہ کے دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کی صبح تک منا میں قیام ہوتا ہے۔ وہاں سے فجر کی نماز کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور عرفات پہنچ کر قیام کرتے ہیں۔ دن ڈھلنے کے بعد امام 2 خطبے جبل الرحمہ پر کھڑے ہو کر دیتا ہے، جن میں لوگوں کو حج کے دیگر مسائل سمجھاتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد حاجی عرفات سے واپس ہوتے ہیں اور شہر الحرام کے مقام پر پہنچ کر رات گزارتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگلے روز یہی 10 ذی الحجہ کی صبح کو شہر الحرام سے منا پہنچ جاتے ہیں اور یہاں 2 یا 3 روز قیام کرتے ہیں۔ منا میں 7 کنکریاں مارتے ہیں اور رسم کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد قربانی دیتے ہیں، لیکن یہ واجب نہیں۔ پھر سر منڈواتے ہیں اور احرام اتارتے ہیں، پھر مکہ میں آتے ہیں اور طواف کعبہ کرتے ہیں۔ یہ 7 چکر طواف زیارت کہلاتے ہیں اور یہ طواف 10ویں ذی الحجہ کی صبح سے حج کا آخری رکن ہے۔ اس کے بعد 2-3 یوم کے لیے پھر منا چلے جاتے ہیں، پھر حج کے طواف کرتے ہیں اور حج سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ عربی زبان میں سود کو ربا کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں سود کے لیے ربا کا لفظ ہی اکثر استعمال ہوا ہے۔ ربا کے لغوی معنی ہیں زیادتی۔ فقہ میں ربا سے مراد ہے کہ کسی ایسی چیز کے بدل میں جس کا وزن ماپ یا شمار ہو سکے، اس کی ہم جنس چیز اصل سے بغیر کسی عوض کے بڑھا کر لینا۔ ربا کی 2 قسمیں ہیں، یعنی قرض پر سود لینا
اہل کتاب کے عام معنی کتاب والے ہیں، مگر قرآنی اصطلاح میں اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ سورہ بقرہ میں اہل کتاب کا لفظ متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ ظہور قدسی سے پہلے صرف 2 قومیں آباد تھیں جن پر آسمانی کتب نازل ہوتی تھی، ان میں ایک یہود اور دوسری نصاری ہے۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور ان کے پاس تورات و زبور و کتابیں تھیں۔ ویسے ان کے علاوہ دوسرے انبیاء کے کچھ صحیفے بھی ان کے پاس موجود تھے۔ یہود کو قرآن کریم نے بنو اسرائیل اور یہود کے نام سے یاد کیا ہے، لیکن جہاں یہود نصارہ کا ذکر ہوا انہیں اہل کتاب کہا گیا ہے۔ نصارہ کی کتاب انجیل مقدس تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یہ بھی اہل کتاب تھے۔ صائبین کا اب وجود نہیں، مگر عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے عہد میں ان کی کافی تعداد تھی۔ ظہور اسلام کے وقت ان کا مرکز عراق تھا۔ ان کے عقائد کے بارے میں وضوح سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس سلسلے میں حتمی معلومات میسر نہیں۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ توحید تھا، جس میں شرک کے کچھ عناصر شامل ہو گئے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ مشرک تھے اور بعضوں کا خیال ہے کہ یہ لوگ اجرام فلکی کی پوجا کرتے تھے۔ بعض نے انہیں نصارہ کا ایک فرقہ کہا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ربع انات قوم کی طرف ان کے بھی کئی فرقے ہو گئے تھے اور نماز کی طرح تھے۔ ان کے علاوہ یہ لوگ زکوٰۃ بھی دیتے تھے۔ غالباً اسی وجہ سے شروع میں اہل مکہ مسلمان کی صائبی کہا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصاری کہا گیا ہے۔ نصاری کے لغوی معنی ہیں کہ بارے میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ نصرینی سے مشرق ہے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناصرہ شہر کے رہنے والے تھے اور انہیں مسیح ناصری کہا جاتا تھا، اس لیے ان کے پیروکار نصاری کہلائے۔ اگر ایک اور گروہ کا خیال ہے کہ نصرہ کا مادہ نصران ہے، جس کے معنی ہیں یا نصرت کے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مخاطبین سے کہا کرتے تھے، انصاری اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کام میں کون میری مدد کرے گا؟ اس پر ان کے پیروکار کا جواب دیتے تھے، نحن انصار اللہ، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواری چونکہ آپ انصار ہوئے لہذا انصاری کہلائے، پھر یہ لفظ ساری ملت میں رائج ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کو قرآن کریم میں مسیح اور ابن مریم کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ آپ کی والدہ حضرت مریم خاندان بنو اسرائیل سے تھی۔ ان کی والدہ نے بچپن ہی میں انہیں عقل کی نظر کر دیا تھا۔ جب آپ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی کہ تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم رکھنا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، میری تو شادی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ کے کاموں کا یہی پیرا یہ ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں کوئی امر واقع ہو جائے تو وہ کن ہو جا کہتے ہیں اور وہ امر زور پذیر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بغیر کسی مشرہ مشق کے حضرت مریم کے ہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ السلام پیدا ہوئے۔ بدنامی کے ڈر سے آپ انہیں لے کر دور چلی گئی کہ لوگ طعن و تشنیع کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ڈرو مت، جب لوگ ملامت کریں تو انہیں بچے کی طرف رجوع کرو۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت مریم کی مذمت کرنا شروع کر دی تو آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بول اٹھا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور میں نبی ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر حالات زندگی پر پردہ اخفیٰ میں ہیں۔ انجیل سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے 30 برس کی عمر میں تبلیغ شروع کی، لیکن قرآن کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے پیدائش کے پہلے ہی روز سے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا تھا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ میں فخر بنو اسرائیل کے گمراہ بھیڑوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے آیا ہوں، لیکن ان بھیڑوں کو راست پر لانے کے لیے لوہے کے ڈنڈے کی ضرورت تھی۔
انہوں نے آپ کی کوئی بات نہ مانی، صرف چند ہی ماہی گیر تھے جو آپ کے رفیق ہوئے۔ قرآن مجید نے ان کو حواری کہا ہے۔ ان جان نثاروں حواریوں کی بدولت آپ کی تاریخ میں ایک جان سی پیدا ہوگی۔ لیکن شاہ روم گھبرا اٹھا، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود اور حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعات یاد تھے۔ آپ کو بھی اس نے وہی خطرہ محسوس کیا، چنانچہ آپ کے قتل کے احکام جاری کر دیے۔ آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ غداری کی اور آپ کو گرفتار کروانا چاہا، لیکن خداوند ذوالجلال نے ان کی عقل پر پٹی باندھ دی اور ایسا چکرایا کہ آپ کی جان بچ گئی۔ اس واقعہ کے بعد آپ کی زندگی کہاں اور کیسے گزری کچھ معلوم نہیں۔ بعضوں کا خیال ہے کہ آپ سلطنت روم سے نکل کر یہود قبائل میں چلے گئے، مگر یہ غلط ہے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہی جواب مناسب اور تسلی بخش ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ کی زندگی کہاں اور کیسے گزری کچھ معلوم نہیں۔ بعضوں کا خیال ہے کہ آپ سلطنت روم سے نکل کر یہودی قبائل میں چلے گئے، مگر یہ غلط ہے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہی جواب مناسب اور تسلی بخش ہے۔ لوگوں پر عیسائی اطاعت کا خوف اس قدر سوار تھا کہ کچھ عرصہ تک لوگوں نے آپ کا نام بھی لینا چھوڑ دیا۔ پھر جلد ہی ان کے حواری میدان عمل میں کود پڑے، اور نواحی ممالک سے ہوتے ہوئے یہ مذہب سارے یورپ میں پھیل گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حکم ہے فرزند نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پہلے ہی روز یہی کہا کیا تھا کہ میں بندہ خدا ہوں، لیکن عیسائی خشلیت کی بھول بلیوں میں کچھ ایسے کھوئے کہ ان کا فرمان بھی بھول گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا۔ کچھ عرصہ بعد لوگوں کے اس قدر بے باک ہو گئے کہ بیٹے سے بڑھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا، اور کہا کہ حضرت مسیح فرزند خدا نہیں بلکہ ازلی اور ابدی وجود رکھتے ہیں، لہذا خدا ہوئے۔ بعد میں آہستہ آہستہ اس نظریے کی بھی توثیق ہوگی، اور روح القدس بھی خدا اور بیٹے کے مرتبہ ہیں، اور ہم تینوں کی عبادت ایک چنانچہ لازمی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش شروع ہو گئی، اور اس میں لوگوں نے حضرت مریم کو بھی شامل کر لیا، اور بعض گروہوں نے تو بت پرستی بھی شروع کر دی۔ نصارے کی اکثریت صلیب کی قائل ہے اور یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ جناب مسیح نے صلیب کے دکھ بار کر اپنی امت کو کفارہ قیامت تک دے دیا ہے۔ یہود و نصارہ اپنے دین کو سب سے افضل اور اعلیٰ سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارا مذہب انبیاء کا مذہب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد ہمارے فرقہ سے وابستہ تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند تھے، اور اسرائیل ان کا لقب تھا، ان کے 12 بیٹے تھے جو 12 قبیلوں کے سردار تھے، انہیں بنو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہیں، اس لیے ان کے مذہب کی پیروی کرو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہود و نصارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو بدل ڈالا ہے، یعنی تم نے الہامی کتب میں تحریف کر ڈالی ہے، اس لیے تم سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، لہٰذا تم مذہب کے معاملے میں غلط بیانی نہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے علمبردار اور مخلص مسلمان تھے۔ انہوں نے ساری زندگی خدائے بزرگ و برتر کی عبادت میں گزاری۔ جب وصال کا وقت آئے تو انہوں نے اولاد کو یہ وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دین اسلام چن لیا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آخری دم تک اس پر قائم رہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخرت کا سفر پیش آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا کہ ہم خدا واحد کی عبادت کریں گے، جس کی کوشش ہمارے باوجداد کرتے آئے ہیں۔
لیکن بہت جلد وہ اپنے اس وعدے کو بھول گئے۔ چنانچہ اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ گزشتہ انبیاء اور بزرگ لوگوں کے جو عقائد تھے تم ان میں سے بے خبر ہو، ان کی نیکیوں تو بیکار اتراتے ہو، ان کے مال تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ یہ ارشاد یہود کی اس گمان کی تردید کے سلسلے میں ہے کہ ہم پیغمبر زادے ہیں، اس لیے قیامت کے روز ہم سے پرستش نہیں ہوگی۔ اس طرح نصارہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ان کے لیے دکھ بھگت گئے ہیں، اس لیے قیامت کے روز کسی عیسائی سے بعض پرستش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ظاہری رنگ تو بیکار ہے، اصلی اور حقیقت رنگ تو اسلام کا ہے، جس کا تعلق دین سے داعی اور مبلغ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہود و نصارہ نہیں بلکہ اسلام ہے۔ حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس سے دین داعی اور مبلغ تھے۔ اہل اسلام ان تمام انبیاء کی عقائد پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہود و نصارہ میں اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ لوگ محض ضد کی وجہ سے اختلاف رکھتے تھے اور اہل اسلام کے خلاف تھے۔ ہجرت کے وقت مدینہ میں یہود کی بہت شان و عظمت تھی اور وہ بڑی مصلحت والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں جلد ان کا بندوبست کر لوں گا۔ مندرجہ بالا آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جو اپنوں نے دیوار کعبہ چنتے ہوں گے اللہ کے حضور کی تھی۔ دراصل صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ان کی دعاؤں کے سبب ہی ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا فرمائی تھی کہ اللہ ہمارے اعمال قبول فرما، ہماری اطاعت گزار رہنا، ہمیں اطاعت گزار بنا، ہماری اولاد میں سے ایک اطاعت گزار جماعت پیدا کر، ہم پر توجہ فرما اور ہم ان میں سے رسول بھیج جو تیری آیات تلاوت کریں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاکیزہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کئی نبی پیدا ہوئے، لیکن وہ نبی جس کے خصائص کا آپ کی دعا میں ذکر کرتے تھے وہ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے نہ صرف آیات سنائیں بلکہ ان کی تعلیم بھی دی۔ یہ تعلیم قول ہی نہ تھی بلکہ عملی بھی تھی، جسے حکمت کہا گیا ہے۔ آپ کی تعلیمات پوری طرح بار آور ہوئیں اور ایک ایسی امت تمہارے ظہور میں آئی جو پاکیزگی کا پیکر تھی، لہٰذا اس دعا کے مصدق صرف نبی آخر زمان کی ذات ہیں۔ یہود و نصارہ مذاہب اور ابراہیم کے پیروکار دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے باوجود وہ اس مضمون میں تحریفیں کر رہے تھے۔ وہ دراصل راہ سے بہت دور نکل گئے تھے۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ ملت ابراہیم سے درگرداں ہونا خلاف حماقت اور وہ ہے۔ ملت کے لغوی معنی ہیں طریقہ یا راستہ۔ اصطلاح میں شرعی کام کے وسائل کی کلیات کو شریعت کہتے ہیں، لیکن یہاں اس کے وسیع معنی ہیں، یعنی طریقہ رستہ دین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں منتخب کیا اور آخرت میں بھی ابراہیم علیہ السلام بلند منصب کے شایان ہوں گے، لیکن ان پیروں کو جنہوں نے ان کی شریعت کو مسخ کر دیا ان کے مراتب کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس تعلیم کا آغاز کیا اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی آخری اور مکمل شکل اسلام ہے۔ یہود و نصارہ ہمیشہ اسلام کے مخالف رہے اور اسے غلط سمجھتے رہے، لہٰذا ارشاد ہے کہ جس نے ابراہیم کی بتائی ہوئی سیدھی سادی توحید کو نہ سمجھا وہ خود ہی بیوقوف ہے۔ یہود و نصارہ و مشرکین کا یہ دعویٰ لغو تھا کہ ہم ملت ابراہیم کے پیر ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق کی فضیلت بیان کی ہے۔ رزق کی پاکیزگی اخلاق کی پاکیزگی کا درجہ ہے، کیونکہ جس شخص کو اپنے رزق کی پاکیزگی کا دھیان نہیں ہوتا اسے دوسرے اخلاقی شعبوں کا بھی خیال نہیں رہتا۔ اسلام میں ہر وہ شے پسندیدہ ہے جسے شریعت نے حرام نہ کیا ہو۔ حرام رزق میں بہت سی خرابیاں ہیں، اس سے انسان کا
مل پتھر ہو جاتا ہے، روز عالم اور جابر بن جاتا ہے۔ اس کے برکت سے حلال رزق انسان کو نیک اور رحم دل بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو نرم دل اور محبت کے جذبات سے معمور ہوں۔ اللہ تعالیٰ حرام خور کی دعا نہیں سنتا۔ اللہ پاک نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے فرمایا، تو اپنے رزق کو پاک رکھ، اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول کریں گے۔ حلال رزق سے نیکی اور حیاداری پیدا ہوتی ہے، حرام رزق سے برائی اور بے حیائی، کیونکہ شیطان حرام رزق والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے والوں کو سخت ناپسند کیا ہے۔ بعض اقوام نے جائز اشیاء کو بھی اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے منع کرتے ہیں۔ اہل اسلام سے ارشاد ہے کہ تمہیں اجازت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے